डिस्कोर्स इसलिए जनरेट किया जाता है और ये पीबीएस की जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री है कि पाकिस्तान ने जितना काम किया है वो किया है और पाकिस्तान तालिबान के पीछे था और हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तान चलाता रहा और ये डिस्कोर्स के अंदर लेकर आते हैं। कभी इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो बात करते हैं, कभी इनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसके ऊपर आती है, कभी इसके अंदर जो है वो बुक्स लिखेंगे, कभी इसके अंदर वो फीचर्स और आर्टिकल्स लिखेंगे, कभी इसके अंदर वो डिस्कशंस और एनालिसिस लेकर आएंगे। बाकायदा नैरेटिव सिर्फ अमेरिकन की तरफ से नहीं, ये इंडियन की तरफ से भी पैडल किया जाता है। फिर आप इसको देखते हैं कि यही नैरेटिव ट्रांसलेट होता है हमारे यहाँ के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स के अंदर और फिर ये ट्रांसलेट होता है अफगानिस्तान के कुछ लोगों के अंदर। वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के काम। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मुसलसल एक डिस्कोर्स जनरेट किया जाता है ताकि अगर कल को कोई फेलियर हो, लोग सवाल करें, दुनिया में उन पर सवाल उठे, क्योंकि बहरहाल सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहता है, और उसके फेलियर पर सवाल उठे तो वो किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग कर सके कि यार हमने तो बड़ी कोशिश की, हमने तो बड़े पैसे डाले, लेकिन हमारे अपने साथ कुछ एलाइज थे जिन्होंने इस सारे मामले को ख़राब किया और जिन्होंने हमें इस फेलियर की तरफ लेके गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं आज की कहानी की नई एपिसोड के सामने आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी एपिसोड है ये बेसिकली अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात के ऊपर है। अमेरिका इस खत्ते से चला तो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसके मामलात, उसकी बातें, उसकी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री निकली, पीबीएस के एक प्लेटफॉर्म है अमेरिका का ब्रॉडकास्टिंग का। 1967 में ये 1967 में ये बना था। पब्लिक फंडेड ये प्लेटफॉर्म है, यानी अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाता है और इसमें से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश की जाती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, सीरीज़ हैं, न्यूज़ आर है इसका। इसी में से एक प्लेटफॉर्म में से एक प्रोग्राम निकलता है फ्रंट लाइन के नाम से, और फ्रंट लाइन के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो चलाई जाती हैं, डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। रिसेंटली एक 3 एपिसोड्स की डॉको सीरीज़ जो है वो एक मिस्टर मार्टिन है जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, जो कि इराक़, लीबिया, अफ़गानिस्तान के अंदर सर्व कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उन्होंने बनाई है, उन्होंने प्रोड्यूस की है और वो फ्रंट लाइन के ऊपर पब्लिश हुई। उसका पहला पार्ट आज से कुछ 6-7 दिन पहले पब्लिश हुआ और उसका क्लिप जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, जिसके अंदर एलिजिडली एक साहब बैठे हैं जिनका नाम समीउल्लाह है, और वो साहब जो है उनको मार्टिन ने ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये हक्कानी नेटवर्क के उस वक़्त के सुसाइड बॉम्बिंग के हेड थे। और उस बंदे ने, यानी समीउल्लाह ने, फिर उसके अंदर ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो हक्कानी नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा था और सुसाइड बॉम्बिंग की वो बाकायदा प्लानिंग करता था। उस क्लिप को बाहर लेके बहुत से लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा बात की। हमने जब उसको डिग आउट किया, अफगानिस्तान के अंदर लोगों से पूछा, तो पता चला ये समीउल्लाह साहब जो है ये कोई हक्कानी नेटवर्क से इनका ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि ये पिछली रजीम के अंदर जो है ये एक ट्रेडर थे और वहाँ पे चाइना के साथ इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था और काफ़ी करप्ट ट्रेडर के नाम के तौर पे ये जाने पहचाने जाते हैं। इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है अफगानिस्तान की ट्रेडर कम्युनिटी से और उनके चैम्बर से। और अभी अफगानिस्तान की जो GDI है इन्होंने एप्रीहेंड भी किया हुआ है और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इससे पहले भी पिछली रजीम के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आके इसी तरह की पाकिस्तान के मतलब हर्जा सराई कर चुके हैं। सो वो तो वहाँ पे चला गया, लेकिन हैरानगी ये हुई कि मार्टिन, जो कि अपने आप को एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, पीबीएस जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फ्रंट लाइन जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए दुनिया के अंदर, वो इस तरह के करैक्टर को उठा के पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों डालेगा। और जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई में देखते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ उनकी ये जो एक मखासमत है ये कोई नई नहीं है। जब से वॉर एंड टेरर शुरू, से पहले भी खैर, लेकिन वॉर एंड टेरर जो सो कॉल्ड थी जो 2001 9/11 के वाक़यात के बाद शुरू हुई, उस वक़्त से लेकर आज तक अमेरिका किसी न किसी अंदाज़ में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर उसके जितने भी फेलियर्स हैं उनका मोर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा। और चूँकि कोई भी जंग जब आप लेकर आते हैं जिसमें आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अप्रॉक्सीमेटली कोई $3 ट्रिलियन अमेरिका ने पोर इन किए हैं इस वॉर एंड टेरर के अंदर, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब आप निकालें, उसके अंदर अपने बहुत सारे फ़ौजी जो हैं उनको आप मरवा चुके हों, बहुत सारे लोगों को आप ज़ख्मी करवा चुके हों, लाइफ टाइम एलाइज जो हैं आपके बहुत सारे हों, जिसमें तकरीबन 80 ममालिक जो हैं उनका एक एलाइज था जो कि यहाँ पर आया, और फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की डील के साथ यहाँ से ना जा सकते हों और उससे पहले ही आपको अपने फेलियर्स भी नज़र आना शुरू हो जाए, तो ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए होती है। और इस मामले में उन्होंने स्केपगोट हमेशा पाकिस्तान को रखा और ये डिस्कोर्स के अंदर लेकर आते हैं। कभी इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो बात करते हैं, कभी इनके जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसके ऊपर आती है,
کبھی اس کے اندر جو ہے وہ بکس لکھیں گے, کبھی اس کے اندر وہ فیچرز اور آرٹیکلس لکھیں گے, کبھی اس کے اندر وہ ڈسکشنز اور انالیسز لے کر آئیں گے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسلسل ایک ڈسکورس جنریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اگر کل کو کوئی فیلئر ہو, لوگ سوال کریں, دنیا میں ان پہ سوال اٹھے, کیونکہ بہرحال سپر پاور اپنے آپ کو امریکہ کہتا ہے, اور اس کے فیلئر پہ سوال اٹھے تو وہ کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ کر سکے کہ یار ہم نے تو بڑی کوشش کی, ہم نے تو بڑے پیسے ڈالے, لیکن ہمارے اپنے ساتھ کچھ الائز تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کو خراب کیا اور جنہوں نے ہمیں اس فیلئر کی طرف لے کے گئے. تو اگر آپ دیکھیں تو سن 2000 کے اواخر میں ہی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. 2011 کے اندر دی اٹلانٹک کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, ایک ادارہ ہے جو کہ وائٹ ہاؤس کے اندر چلتا ہے اور وائٹ ہاؤس کو رپورٹنگ کرتا ہے باقاعدہ. اس پہ ایک فیچر پبلش ہوا, دا ایلائی فرام ہیل. یہ 2 قسطوں کا ایک فیچر تھا, بہت لمبا, اور اس کے اندر انہوں نے ٹوٹل یہی بات کی کہ پاکستان جو ہے یہ پچھلے جو ہم نے 8-10 سال کی جنگ لڑی ہے, یہ 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت انہوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ پاکستان جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایلائی ہے, لیکن یہ ہیل سے ہے, یعنی دوزخ سے ہے. اور اس لیے کیونکہ پاکستان نے سینچریز دی ہوئی ہیں طالبان کو, پاکستان نے سینچریز دی ہوئی ہیں حقانیز کو, پاکستان نے سینچریز دی ہوئی ہیں ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ امریکن فورسز کے لیے پرابلمٹک ہیں افغانستان کے اندر. اس کے بعد آپ اگر اس آرٹیکل کو دیکھیں گے, آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر یہ اس وقت چل بھی رہا ہوگا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اور آرٹیکل 2012 میں اسی دا اٹلانٹک نے پبلش کیا, اور اس کا نام تھا پاکستان's رول ان افغان وار. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی باتیں دوبارہ انہوں نے کی کہ پاکستان ایک ڈبل گیم کر رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کو ذک پہنچانا چاہتا ہے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اس قسم کا ہے کہ وہ امریکہ وہاں پہ نہ رہ سکے تاکہ انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ گین نہ کر سکیں فٹ ہولڈ. اس کے بعد 2013 میں ولیم ڈینپل بہت مشہور ہسٹورین ہے, اس وقت انڈیا کے اندر مقیم ہے, ان کی کتابیں ہیں بہت بڑی, لیکن انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا بروکنگس انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور اس کا نام تھا دا ڈیڈلی ٹرائنگل. ڈیڈلی ٹرائنگل کے اندر, اس ٹرائنگل میں انہوں نے انڈیا, پاکستان اور افغانستان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ افغانستان جو ہے یہ ہمیشہ سے انڈیا اور پاکستان کے لیے ایک بیٹل فیلڈ کے طور پہ رہا ہے. ابھی بھی ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر یہ ایک بیٹل فیلڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اور آگے بھی ایک بیٹل فیلڈ کے طور پہ ہی رہے گا. اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ حقانیز جو ہیں ان کو پاکستان ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے انڈیا کے خلاف افغانستان کے اندر. یہ ولیم ڈینپل آپ چھوٹا نام نہیں ہے, ان کی طرف سے اس طرح کی بات چیت آ رہی تھی. اس کے بعد پھر ایک اور حسین حقانی, بہت مشہور شخصیت ہے پاکستان کی, اس وقت ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے اندر, اور ان کے اوپر بہت سارے الزامات اور کنٹروورسیز اور اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں, کتابوں کے مصنف بھی ہیں. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا کہ دا کیس فار کٹنگ یو ایس ایڈ ٹو پاکستان, بہت مشہور آرٹیکل ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے F-16 کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ جی کہ پاکستان جو F-16 لینا چاہتا ہے وہ بیسیکلی ٹیررسٹ کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ وہ انڈیا کے خلاف ان کو یوز کرے گا. تو پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ ان کی ایڈ کو کٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو کورس کیا جا سکے اس معاملے کے اوپر کہ وہ افغانستان کے لوگوں کی یا افغانستان کی جو ریزسٹنس ہے اس کی مدد نہ کر سکے. پھر اس کے بعد پاکستان's گیم ان افغانستان, یہ مائیکل کوگل مین کا ایک آرٹیکل تھا جو کہ فارن افیئرس میگزین کے اندر 2020 کے اندر پبلش ہوا. اور یہ میں آپ کو موٹے موٹے آرٹیکلز اور موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں, اس طرح کے بے تحاشا آرٹیکلز جو اور فیچرز لمبے جو کہ پالیسی فیچرز جن کو کہا جاتا ہے, جس سے ڈسکورس جنریٹ ہوتا ہے, جس سے گائیڈ لائن ملتی ہے پالیسی میکرز کو, ان کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح ایک ڈسکورس جنریٹ کرتے رہے کہ امریکن فیلئر, جو امریکن مائٹ جو ہے جو الائنس کے ساتھ آئی تھی ناٹو اور ایساف کے, وہ کس طرح فیل ہوئی کہ جی ایک چھوٹا سا جو ملک جس کی اپنی اکانومی اچھی نہیں ہے, جو کہ خود امریکن ایڈ کے اوپر پل رہا ہے, اس نے امریکہ کو اتنا زچ کر دیا کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہے ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ ہار گئے پچھلے 20 سال کے اندر. اس کے بعد پھر بکس لکھی گئی ہیں. ایک بک تھی دا رانگ اینیمی, امریکہ ان افغانستان, 2001 سے لے کے 2014 کے یہ واقعات اس کے اندر درج تھے. یہ کیلوٹا گال اس بک کی مصنف ہیں, اور انہوں نے بیسیکلی اس کے اندر یہی بات کی ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے. اسلام آباد جو ہے اس کی پالیسیز کے اوپر ہمیں ایک نظر رکھنی چاہیے, اور پاکستان نے اس کے اوپر ہمیں کس طریقے سے ذکر پہنچائی ہے. اس کے بعد ڈائریکٹوریٹ ایس اسٹیو کال کی بہت مشہور کتاب ہے, اور اس کے اندر انہوں نے جو ایس سیکشن ہے ISI کا, جو جس پہ الزام دھرا جاتا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, جو آؤٹر اسٹریٹجک معاملات ہیں, ان کو لک آفٹر کرتا ہے. اور اس ڈائریکٹوریٹ ایس نے ہسٹری میں کیا کیا اور ابھی جو ہے وہ
کیا کر رہا ہے یہ افغانستان کے اندر. اس کے بعد افغانستان پیپرز کے نام سے ابھی ریسنٹلی ایک بک پبلش ہوئی پچھلے سال امریکن وڈرال کے بعد. یہ سگار جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ پبلش ہوئی تھی, اور اس کے اندر بھی باقاعدہ یو ایس فیلئرس کے اوپر بات ہوئی ہے. بہت آبجیکٹیو بک ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے اچھے آپ کو اس میں معاملات ملیں گے, لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کو انہوں نے رگڑنے کی کوشش کی ہے. پھر باراک اوباما جو کہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی دا پرومس لینڈ 2020 کے اندر, اور انہوں نے بھی اس کے اندر پاکستان کے متعلق یہ بات کی اور کہا کہ ایک پاکستان ہماری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اس ریالٹی کو ڈیل کرنے میں ہمیشہ اسٹرگل کرتی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو اور حقانیس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی میں اسٹیٹمنٹ جو ہے سکتا آپ کے سامنے اسکرین پہ آ بھی رہی ہوگی کہ اسٹرگلنگ ٹو ڈیل ود دا ریالٹی دیٹ دا طالبان ور اسٹل ریسیونگ سپورٹ اینڈ سینکچری فرام پاکستان. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو فارمر پریزیڈنٹ ہے, جو کہ اس جنگ کا بہت مشہور کردار رہا ہے اور جس نے بہت زیادہ, یعنی جس کے زمانے میں ڈرون اٹیکس ایک نئی ہائٹ کو پہنچے تھے پاک افغان ایریا کے اندر, ایف پاک کی ٹرمینالوجی اس کے دور کے اندر کوائن ہوئی, یہ وہ پیڈل کر رہا ہے ڈسکورس, اپنے فیلئر کو وہ بیسیکلی پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ our leverage was limited given our dependence on Pakistan as a transit route for getting supplies to our troops in Afghanistan. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور ہمیں پاکستان کے اندر سے ہو کے جانا پڑتا تھا, تو اس لیے جو ہے ہم پاکستان کو بہت زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر پرومس لینڈ کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ ریلکٹنٹ رہا ہے ہمیشہ ہمارے کہنے پہ طالبان کے, حقانیس کے اور دوسرے ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی کرنے میں. اس کے بعد پھر کچھ ڈاکومنٹریز کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. بہت سارے اس طرح کے پروگرامز ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, لیکن میں آپ کو بڑی بڑی کچھ ڈاکومنٹریز بتاتا ہوں. سیکرٹ پاکستان کے نام سے ایک ڈاکومنٹری نکلی BBC کی, اور اس کے اندر انہوں نے اگر آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں تو تھرو اینڈ تھرو اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے متعلق یہ بات کی ہے کہ پاکستان پہلے دن سے, یعنی جس دن سے مشرف نے الائنس کیا تھا اسی دن سے پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. C-130 کی کوئی الیجڈ فلائٹس چلی تھیں, اور جب ایک سائڈ سے امریکنس حملہ کر رہے تھے تو دوسری سائڈ سے C-130 کی فلائٹس نکل رہی تھیں طالبان ایلیٹ کو لے کے, اور وہ پاکستان کے اندر لے کر آ رہے تھے, اور یہاں پہ یعنی اس طرح کی تھیوریز فلوٹ کی گئی ہیں اس پوری ڈاکومنٹری کے اندر. اور یہ ڈاکومنٹری بھی تقریباً نکلی تھی 2011 میں, یعنی 8-10 سال کے بعد انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ او ہو ہم جو پچھلے 8-10 سال میں مار کھاتے رہے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی جو سیکرٹ پاکستان ہے اس کی وجہ سے کہتے رہے. پھر پاکستان's ڈبل گیم, یہ بھی PBS جس کی ہم نے شروع میں بات کی, اسی کا فرنٹ لائن کا جو پروگرام تھا, اسی میں دوبارہ ایک پہلے بھی ڈاکومنٹری نکلی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی جو ڈبل گیم ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ISI ہے اس کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ان کا آپس میں طالبان کے ساتھ کیا تعلق ہے, طالبان کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ دا سیکرٹ وار ان افغانستان, یہ بھی ایک نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکومنٹری پروڈیوس کی تھی, اور اس کے اندر بھی انہوں نے اسی طریقے سے, اب یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں. سیکرٹ پاکستان BBC کے اوپر آئی, جو پاکستان's ڈبل گیم ہے یہ PBS کے اوپر آئی. اس کے بعد یہ جو تیسری ہے دا سیکرٹ وار ان افغانستان, یہ نیشنل جیوگرافک کے اوپر ہے. اور یہ چھوٹے چینلز نہیں ہیں, یہ وہ چینلز ہیں جو کہ ڈسکورس کو باقاعدہ ایمپلیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک تھیوری کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پاکستان یہ سب کچھ کام کرتا رہے. پھر امریکہ میں طالبان, یہ بھی PBS کے اوپر ایک ڈاکومنٹری ہے, PBS جس کی ہم نے شروع میں بات کی ہے فرنٹ لائن, اور اس کے اندر بھی 2023 میں بات چیت ہوتی رہی, بلکہ یہ وہی ڈاکومنٹری ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا. اور اس میں بھی ابھی یہ 3 اس کے پارٹ آ رہے ہیں. ایک پارٹ آ چکا ہے, ایک پارٹ آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 11 اپریل کو آ جائے گا, ریلیز ہوگا, اور ایک 23 اپریل کو جا کے ریلیز ہوگا. ابھی پہلے والے پارٹ میں تو خیر وہی کلپ ہے جس کی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا سمیع اللہ صاحب کا. ابھی دوسرے 2 پارٹس میں کیا یہ بات کرتے ہیں, امریکن فیلئرس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر کیا الزام ڈالتے ہیں, یہ ابھی بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, پریزیڈنٹس بھی ان کے ایسی, جیسا اوباما کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اس کے اوپر پوری پرومس لینڈ کے نام سے, اور اس میں پاکستان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا. اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے پریزیڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. پہلے جیسے اوباما انہوں نے فرسٹ ٹرم میں بات کی 2009 کے اندر کہ ایک انہوں نے بات لکھی کہ ڈیمانسٹریٹ یعنی پاکستان مسٹ ڈیمانسٹریٹ اٹس کمٹمنٹ ٹو روٹنگ آؤٹ القاعدہ اینڈ دا وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ود ان اٹس بارڈر. یعنی یہ بات ہو رہی ہے 2009 کے اندر جب پاکستان اہلائے بن چکا ہے, بہت ساری
سپورٹ ایلیجڈلی دے چکا ہے، جو کہ ہم پہ افغانستان سے بھی الزام لگتا رہا پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ دیتا تھا امریکنس کو۔ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، ہم جو ہے وہ پاکستان ہی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مروا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس نے یہ کہا کہ پاکستان ہیز مچ ٹو گین فرام پارٹنرنگ ود آور ایفرٹ ان افغانستان، اٹ ہیز مچ ٹو لوز بائی کنٹینیوئنگ ٹو ہاربر کرمنلز اینڈ ٹیررسٹ۔ بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے یہ، اس نے ٹویٹ بھی کی تھی اور اس پہ بڑی لید ہوئی تھی پاکستان کے اندر۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے 2021 میں جب بات کی کہ ہم لوگ وڈرال کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ڈو مور کی بات کی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ پیس ڈیلز کے اندر ہماری بات کرے، جیسے پاکستان کو بہت زیادہ لیوریج ہے طالبان کے اوپر۔ تو یہ جو ایک میتھ کریٹ کی گئی ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کو افغانستان کو ایک ادھر جو طالبان ان کو سپورٹ کرتے رہے، یہ متھ جو ہے یہ باقاعدہ اس لیے جنریٹ کی گئی تاکہ اس پوری کہانی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور بتایا جائے کہ پوری دنیا کے اندر کہ جو اس وقت طالبان کی گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے وہاں پر، اس کے پیچھے جو ایکچوئل ملک ہے وہ پاکستان اور US فیلیئرس کے اندر جو ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اچھا، صرف پولیٹیشینز اور یہ نہیں، ان کے جو جنرل جو وہاں پہ سرو کرتے رہے، ان کی کمانڈ کرتے رہے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ جنرل میکرسٹل بہت مشہور ہیں اور 2009 میں انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی، ایک کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، 2009 تک یہ بڑے کمانڈر رہے ہیں وہاں پر افغانستان کے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ ISI ایجنسی ہیڈ اے لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ود دا طالبان اینڈ واز پرووائڈنگ دیم ود ٹریننگ، ویپنس اینڈ انٹیلیجنس سپورٹ۔ یہ وہاں کا جنرل کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس، اس نے یہ بات کی جی کہ، اور یہ بھی US فورسز کے کمانڈ کر چکے ہیں افغانستان کے اندر 2010 اور 11 میں، انہوں نے بھی ایکیوز کیا پاکستان کو کہ جی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ جنرل جان نکلسن 2017 میں کمانڈر تھے US کے فورسز کے افغانستان میں، انہوں نے بھی افغانستان کو کے اندر اپنی فیلئر پاکستان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایز لانگ ایز دیر آر سینکچریز ان پاکستان دا طالبان ول ہیو اے پلیس ٹو ریسٹ، ریفٹ اینڈ ری آرم۔ اب یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ جب آتی ہیں ٹاپ US کمانڈرز کی طرف سے، پولیٹیشنز کی طرف سے، اکیڈمکس کی طرف سے، پالیسی میکرز کی طرف سے، تو یہ ایک ڈسکورس اس لیے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ PBS کی جو لیٹسٹ ڈاکومنٹری ہے کہ پاکستان نے جتنا کام کیا ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان طالبان کے پیچھے تھا، اور حقانی نیٹ ورک کو بھی پاکستان چلاتا رہا۔ اور یہ باقاعدہ نیریٹو صرف امریکنز کی طرف سے نہیں، یہ انڈین کی طرف سے بھی پیڈل کیا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہی نیریٹو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں کے کچھ سو کالڈ انٹلیکٹس کے اندر، اور پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے افغانستان کے کچھ لوگوں کے اندر، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کے کام کیے ہیں، فارگیٹنگ کہ یہ جو US الائز جو تھے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، $3 ٹریلین کی ملٹری مائٹ کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ اپنے قدم جمائے تھے، $80 بلین کے انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈس دیے تھے۔ اس کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک پاکستان ان کے لیے ایک ایسا پرابلمٹک کردار ادا کرتا رہا کہ یہ اپنے سارے فیلئر جو ہے اس کے اوپر ڈالتے رہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کسی طرح مورد الزام ٹھہرا سکیں کہ دنیا کے اندر، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر، اگر کوئی ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، کوئی کنٹری ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ویڈیوز کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان تمام معاملات کو پیڈل کرنے کی کوشش کی ہے دنیا کے اندر کہ پاکستان ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ چلتا رہے اور ہمارے ساتھ الائے بن کے ہمیں ہی مارتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔